हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शाद व आबाद रखे। प्यारे बच्चों, हमारे सिलसिले में अनकरीब हमारे जो प्यारे प्यारे बापू हैं वो भी इंशाअल्लाह अभी तशरीफ़ ला रहे हैं। चंद लम्हों के बाद हम अपना सेगमेंट भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको खुश आमदेद कहते हैं हम अपने इस प्यारे सिलसिले इस्लाम फॉर किड्स में। जी हाँ, हमारा ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में प्यारे प्यारे सेगमेंट होते हैं। हमारे इस सिलसिले में सबसे पहला सेगमेंट कौन सा होता है? जी हाँ। दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, सुभान अल्लाह, और चौथा सेगमेंट आप समझिए कि बस 3 के बाद फिर ब्रेक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उस पर अल्लाह तबारक व ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा प्यारे बच्चों, रोज़ाना तो आप मुझे बुलाते रहते हैं, आज बापू को बुलाना है, सही ना? हमारे प्यारे होस्ट बापू जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो कौन जो है अच्छे अंदाज से, जोशीले अंदाज से, मोहब्बत वाले अंदाज से कौन बुलाएगा आप में से? आज उज़ैर शाह साहब से करवाते हैं, सही है? पहले तैयार हो जाएं, बापू को बुलाने की बारी है आपकी, सही? जी तो मन्नी चैनल के नाज़रीन, अब आ रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे बापू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कारी साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। एक बात याद रखें, ये खैर खैरियत का सिलसिला जो है ये हर किसी के साथ रखना चाहिए। जो भी घर में मेहमान आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं, सलाम का सिलसिला और तबीयत मालूम करना। वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, ठीक है? यानी ये प्रोग्राम में आप आ रहे हैं तो कहते हैं बहुत ऊपर की आवाज़ आ रही है, कैसे हैं, कैफ हालुका, और जब कोई मेहमान घर में आ गया तो फिर बाज़ दफ़ा ये भी माहौल बनता है कि भाई ये चैनल पे तो यूँ बोलते हैं और इधर तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो उज़ैर शाह साहब, शानी भाई, अपना सिराज भाई और हामिद रज़ा भाई, बताइए कि हमें स्क्रीन से बाहर, यानी कि जब घर में हैं, स्कूल में हैं या गली में, तो वहाँ क्या माहौल रखना चाहिए? जी हामिद भाई। घर में आते जाते सलाम करना चाहिए। और अंदाज़ क्या होना चाहिए? शानी भाई अंदाज़। हमें अम्मी अब्बू का हाथ चूमना चाहिए। अंदाज़ क्या होना चाहिए जब कोई मेहमान वगैरह आ रहा है? मेहमान आ रहे तो एक एक वन बाय वन। जी सिराज। खैरियत पूछनी चाहिए। हाँ। हाथ मान के नीचे निगाहें करके मेहमान के आने पर यूं खड़े हो जाएं, जैसे मेहमान आ रहे हैं, यूं, ऐसा होता है? नहीं है वैसे तो बहुत ऊपर नेचुरली की बात तौर कर पर दी जो आपने। आप मेहमान बहुत आने ऊपर के की। बाद जो आपका होता है बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे आपके जो है चाचू आए, यूं खड़े हो जाएंगे? नहीं, सलाम भी तो करेंगे। सलाम भी करेंगे, लेकिन इस तरह हाथ मिला के हाथ मिलाएंगे। बस 1-2 बातें याद रखें। कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या बोलेंगे?
कैसे हैं आप? नहीं, उनसे बोलना है, ठीक है? कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जी, सलाम करना है। सबसे पहले सलाम की आदत अपने अंदर ऐसी लेकर आ जाएं। एक मरतबा हुई यूँ कि मुझे किसी ने बात बताई, बोले हमारे बच्चों में ना सलाम करने की आदत बहुत है कि हर किसी को सलाम करते हैं। बोले आप यकीन करें, एक मरतबा घर के अंदर ना चोर आ गए, तो बोले जब घर के अंदर चोर आ गए उनको भी सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा माहौल भी बन जाता है कि वो जान बोले घर में आए, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई अजीज़ व अकारीब होंगे, उनको सलाम किया जा रहा है। तो खैर हम जो है बच्चों को यही तरबियत देते हैं, सलाम करना है। क्या करना है? सलाम। क्या करना है? जी, गली में भी आपने आते आते जैसे लोग बैठे में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के क्या आगे गुजर गए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आगे बढ़ गए, पूरा सलाम करें। फ़ोन उठा लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये आपकी पहचान बने। क्या पहचान? यार ये सलाम करने वाला बच्चा, दुरूद पाक पढ़ने वाला बच्चा, वो बच्चा जो झूठ नहीं बोलता, वो बच्चा जो सच बोलता है, वो बच्चा जो सिल्फे हैं, वो बच्चा जो शलवार कमीज पहनता है, वो बच्चा जो अच्छा से इमामा लगाता है, आपकी अच्छी पहचान बने। ख़राब है वो बच्चा जो रोता रहता है, वो बच्चा जो लड़ता रहता है, वो बच्चा जो चीज़ें उठा के ले जाता है, वो बच्चा जो तंग करता है लोगों को। तो ऐसा अच्छे बच्चे जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने ना पिछले टोटल मिला के 21 बच्चों और बड़ों को दावत दी। वाह, 21 बच्चों का आपने दावत दे दी, बड़ों और सबको मिक्स करके। और कोई दावतें चल रही हैं या खाने वाली दावतें हैं? नहीं, चलें जी, उज़ैर भाई कुछ लोगों को दावत दी। 60? सात। अच्छा, 7 लोगों को दावत दी, माशाल्लाह। नए न्यू या पुराने वाले मिला रहे हैं? पुराने वाले तो पुराने हैं ना। पुराने भी मिले, नहीं भी मिले। चलें जी, कारी साहब की तरफ आएंगे। कारी साहब कुछ सवाल वगैरह हुआ बच्चों को? जी अभी तक कोई सवाल नहीं किया, आज मैं चाहता हूँ कि आप सवाल दें। जी, मैं एक सवाल देने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार वगैरह आए, कोई भी आ जाए, खाला आ जाएं, मामू आ जाएं, चाचू आ जाएं, कोई भी रिश्तेदार आए, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सलाम करना चाहिए, खैर खैरियत मालूम करना चाहिए। अच्छा, अगर अभी तक आप सलाम नहीं करते थे या खैर खैरियत मालूम नहीं करते थे, आपने ये अपने अंदर आदत पैदा करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कारी साहब, अब आपके सबक की जानिब। जी प्यारे बच्चों, अब हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जो सबक है वो सबक नंबर 19 पर है। आपको याद होगा कि कल हमने सबक नंबर 19 का जो कायदा है वो है ज़ाइद अलिफ। इससे मुताल्लिक हमने चंद इब्तिदाई बातें आपसे अर्ज़ की थी। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले अपना मदनी कायदा खोल लीजिए। हमारे साथ जो मदनी चैनल पर शामिल हैं हमारे साथ, उनसे भी गुजारिश है कि अपना मदनी कायदा खोल लीजिए। सबक नंबर 19 ज़ाइद अलिफ का ये सबक है हमारा, और सफ़ा नंबर है 32, सफ़ा नंबर 32। इस सफ़े पर हमारा सबक है और हमने अपने सबक की जानिब बढ़ना है। लेकिन इससे पहले क्या आपको मालूम है कि ज़ाइद अलिफ किसे कहते हैं? जो मदनी कायदे में लिखा हुआ है कायदा वो भी बयान कर सकते हैं, और अगर अपने अंदाज पर अल्फाज तरतीब देकर अगर आप बयान कर सकते हो तो वो भी बयान कर सकते हैं। शानी, आप बताइए बेटा, ज़ाइद अलिफ का कायदा क्या है? पढ़ते, ज़ाइद अलिफ को नहीं पढ़ते। अच्छा, आपने अपने अल्फाजों में बयान किया कि ज़ाइद अलिफ को नहीं पढ़ते। चले, सही है बेटा। आप हामिद क्या इसमें तब्दीली लाएंगे? इस जो शानी ने बताया, क्या यही बयान करेंगे आप या कुछ थोड़ी सी ज़बान से कहिए। ज़बान कितनी सी है? इतनी सी। गर्दन कितनी बड़ी है? गर्दन हिला रहा हूं। ज़बान से भी, जहाँ ज़बान से कहना है वहाँ आपने ज़बान से कहना है। बड़ी वाली गर्दन नहीं हिलाएं, छोटी सी ज़बान हिलाइए, ठीक है जी। इसी तरह आपने जवाब देना चाहिए। जी बताइए हामिद रज़ा। बेटा ज़ाइद अलिफ जी, ज़ाइद। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ाइद जैसे कहते हैं कि ज़्यादा, कल भी बताया कि ज़्यादा, तो हमारे जो हमारी बोलचाल में जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है ना, तो हम कहते हैं ये ज़्यादा है। ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसको गोया कि अब ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन ये ज़ाइद अलिफ उन मानों में नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में कोई भी हरफ ना ज़्यादा है ना कम है। कुरान पाक जैसा नाजिल हुआ मुकम्मल कंप्लीट है। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कलाम है जिसमें ना तरमीम हो सकती है ना तरमीम होगी, ना कमी हो सकती है ना इसमें इजाफा हो सकता है। ये जैसा मौजूद है, और कुरान पाक का ये एजाज़ है कि इसको बच्चा बच्चा हिफ्ज़ कर लेता है। पहले की जो पुरानी किताबें थीं, तौरात, ज़बूर, इंजील मुक़द्दस वगैरह दीगर किताबें,
یہ صرف انبیاء اکرام کو یاد ہوتی تھیں، لیکن قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اسی کی بات کروں تو الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسۃ المدینہ کا صاحب آپ کے بھی علم میں ایسے بچے ہوں گے جنہوں نے کم عرصے میں حفظ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک مدرسہ ہے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی، وہاں کے ایک بچہ ایسا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ ایسا تھا اس نے پورا قرآن پاک 2 ماہ میں حفظ کیا، سبحان اللہ، 2 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اور ایک بچہ تو مجھے یہاں بھی یاد آ رہا ہے کہ فیضان مدینہ میں پہلے امیر سنت اپنے ہاتھوں سے سند مبارک دیا کرتے تھے حفظ کرنے والوں کو، تو ایک بچہ ایسا آیا تھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، اللہ، دونوں ہاتھ نہیں تھے، سندیں دی جا رہی تھیں، میں بھی چھوٹا سا تھا اس وقت، تو امیر سنت کو بتایا گیا کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، ماشاءاللہ، اور اس کی جو ٹائم پیریڈ تھا مجھے جو یاد پڑ رہا ہے 3 مہینے تھی یا پھر 6 مہینے، اس سے زیادہ نہیں تھا، 3 مہینے غالباً کر سکتے، 6 مہینے میرے ذہن میں ایک 6 مہینے میں اس بچے نے جو ہے پورا قرآن پاک حفظ کیا۔ جب امیر سنت تو امیر سنت کے گلے میں جو ہے وہ ہار وغیرہ سجے ہوئے تھے، ہار وغیرہ تھے، تو امیر سنت نے وہ ہار مبارک جو ہے اس کے گلے میں ڈال دیے تھے۔ کیا بات ہے، تو کتنا بڑا کام کیا، کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ 6 ماہ میں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس بچے سے پوچھا آپ نے حفظ کیسے کیا، اس بچے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، پوچھا آپ نے حفظ کیسے کر لیا؟ اب کیا کہ آپ کو صفحہ پلٹنا ہوتا ہے پیچھے کی طرف آگے کی طرف، اور پھر وضو کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا کہ جب میں گھر میں پڑھا کرتا تھا اور مجھے یہاں پریشانی ہوتی تھی کہ جب مجھے صفحہ پلٹنا ہے اور میری امی کچن میں آٹا وغیرہ گوندھ رہی ہوتی تھی، ان کے ہاتھ جو آٹے والے ہوتے تو وہ ہاتھ کو دھو کر آتی پھر وہ ایک صفحہ پلٹتی۔ اللہ اللہ، جو نابینا بچے ہوتے ہیں جن کو ہم خصوصی بچے کہتے ہیں، وہ سن کے حفظ کرتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے قرآن پاک کو، وہ سنتے ہیں ٹیپ ریکارڈ میں کسی چیز میں، اب تو MP3 کا دور ہے تو اس کو سنتے ہیں، سن کے حفظ کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ساتھ پریشانیاں ہیں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ ہے، اب اس کے اندر کیسے حفظ کریں؟ تو یاد رکھیں کرنے والے کر جاتے ہیں، اور نہ کرنے والے AC میں بھی پڑھے رہیں تو وہ پڑھے ہی رہتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ کرنے والے کے لیے مواقع بہت، میرے ساتھ مل کے کہیے، کرنے والے کے لیے مواقع، یعنی موقع بہت زیادہ ملیں گے اس کو کہ یہ بھی کر لے گا، وہ خود موقع ڈھونڈے گا، وہ خود راہ نکالے گا۔ کرنے والے کے لیے مواقع بہت اور نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت۔ یعنی میں آپ کا ایک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، جیسے کھانا ایسا پک گیا قاری صاحب گھر کے اندر جو کہ پسند نہیں ہے، تو بعض بچے پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک ہے، اور جب پسند کا کھانا بنا ہوا ہے کب بنے گا امی، ابو کب لے کے جائیں گے، ابو کب لے کر آئیں گے، تو جو چیز پسند ہے اس کی طرف دل زیادہ ہے، اور جو چیز پسند نہیں ہے بہانے بازی کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھوک نہیں، ابھی یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے بچوں دل لگا کے پڑھنا ہے، یہ بہت بڑی ایک نعمت آپ کو کڈس مدنی چینل نے دی ہے کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کر قاری صاحب کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ قاری صاحب آ گئے، جن تو قاری صاحب جو ہے گھر میں آتے ہیں یا قاری صاحب کی طرف آپ چاہتے ہیں، اب آپ نے صرف اسکرین آن کرنی ہے، قاری صاحب موجود ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، آپ بچے بن جائیں، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں تو آپ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ سبق کی طرف آئیں گے۔ جی پیارے بچوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا زائد الف سے مراد وہ نہیں جو ہماری بول چال میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ زیادہ ہے اس کو سائڈ پر کر دو یا اس کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ قرآن کریم میں ایسا کوئی بھی حرف نہیں ہے جو مطلب ہے کہ زیادہ ہے یا کم ہے، قرآن پاک مکمل ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا زائد الف سے وہ مراد ہے، وہ الف مراد ہے جن کے اوپر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، اور ان الف کو ہم نہیں پڑھتے۔ کیا؟ ان الف کو ہم نہیں پڑھتے، کن الف کو نہیں پڑھتے؟ جن کے اوپر گول نشان ہوتا ہے۔ آپ کے سبق میں مدنی قاعدہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن، یہ ہمارا پہلا حرف ہے، پہلا کلمہ ہے جسے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں۔ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں سبق نمبر 19 کی پہلی لائن، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس لائن کو ہم نے 2 طریقوں سے پڑھنا ہے، ایک وقفاً اور ایک وصلاً۔ وقفاً سے مراد
وقفن. آپ کو پتہ ہے یہ وقفن کہیں گے قاری صاحب؟ جی وقف سے وقفن بنا. وقفن کیا کہیں گے؟ وقفن. ہاں وقفن یعنی سانس لیتے ہیں جہاں رک جاتے ہیں, ہے نا, اسٹاپ, فل اسٹاپ کرتے ہیں جہاں پر. صحیح ہے نا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین, فل اسٹاپ, رک گئے. صحیح ہے. اب آگے سے پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں وقف. سانس بھی توڑ دیا, آواز بھی رک گئی, ہے نا, اس کو کہتے ہیں وقف. تو پیارے بچوں ایک ہے وقفن یعنی وقف کے ساتھ, اور ایک ہے وصلن. وصلن وصل سے بنا وصلن یعنی ملا کر پڑھنا. ٹھیک ہے. جب ہم قرآن کریم کی آیت میں جہاں یہ کلمے آتے ہیں, مثال کے طور پر لاکنہ, یہ جو پہلا کلمہ ہے آپ کی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, مدنی چینل, پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 میں یہ لاکنہ آیت کے درمیان آتا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے نا. اب اگر یہاں پر کوئی وقف کرتا ہے تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے, اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو کس طرح پڑھنا ہے, یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے. صحیح ہے. آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں. پہلے ہم نام لیں گے وصل یعنی ملا کر پڑھنا. پہلے نام لے لیں وصل. وصل کس طرح ہے دیکھیے, آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو مدنی قاعدے میں بھی لکھا ہوا ہے وصل, یہ سب سے اوپر میں لکھ رہا ہوں, واو صاد لام, یہ ہو گیا وصل. یہ کیا ہے بیٹا؟ وصل. ہاں لام کا بھی نام لیں گے نا, وصل. وصل نہیں کہیں گے, وصل. کیونکہ یہ یہاں پر بھی یہ بھی وقف کی وجہ سے ساکن, یہ بھی ساکن, ہم کہیں گے وصل. وصل. ٹھیک ہے جی. ہے نا. اور وقف میں بھی تھوڑا سا یہ کہ ہاں واو, اور واو پر زبر ہے, قاف جزم, اور یہاں پر بھی جزم ہے. 2 جزم ہے اور ایک جو ہے حرکت. اس لیے ہم کہتے ہیں وصل اور وقف. کیا کہتے ہیں؟ وصل اور وقف. جی ہاں. تو پہلا ہم نے سبق جو پڑھنا ہے اس کلمے میں ہم نے 2 نام لینے ہیں, وصل کا بھی اور وقف کا بھی. چلیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. بلند آواز سے کون پڑھے گا آپ میں سے؟ چلیں پڑھیے. وصل. وصل. لیکن, لیکن. ہم نے یہاں پر زائد الف کو پڑھا نہیں پڑھا, یعنی نون الف زبر نہ تھا, لیکن ہم نے پڑھا نا کی بجائے نہ. کیا پڑھا؟ نہ. یہ ہے زائد الف کو ادا کرنا, یعنی زائد الف نہیں پڑھا گیا. اب ہم پڑھیں گے وقف میں. وقف. لیکن, پیارے بچوں جو ہمارے ساتھ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہیں, پیارے بچوں آپ نے زائد الف کے بارے میں آپ فرق دیکھیں. ایک ہے لاکن, ایک ہے لاکن. تو آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہاں پر الف مدہ نہیں پڑھا جا رہا. جی صحیح ہے. ایک میں الف مدہ پڑھا جا رہا ہے اور ایک میں الف مدہ نہیں بلکہ زبر زیر پیش والی جو حرکت والی جو کیفیت ہوتی ہے, نہ نی نو, اس انداز سے پڑھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ اس وجہ سے ہوا جی. وقف کر لیا تھا یہاں دوسرے والے میں. نہیں پیارے بچوں, آج جو ہمارا سبق ہے وہ تو زائد الف کا ہے نا. ہم نے اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ چونکہ یہ زائد الف ہے. کیا ہے؟ قاری صاحب جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ قرآن پاک میں بھی ہیں جگہ جگہ؟ جی قرآن پاک میں نے عرض کیا نا, 15واں پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 38 میں یہ کلمہ موجود ہے. یہ موجود ہے, اور جو دوسرے کلمے پڑھا رہے ہیں وہ بھی موجود وہ بھی سب قرآن پاک موجود ہے. ہے. یہ کم تعداد میں ہیں لیکن ہیں. جی بالکل ہیں, لیکن اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے پیارے بچوں, کیونکہ جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے تو یہ آیت آ جائے گی, یہ حصہ آ جائے گا قرآن پاک کی آیت کا, تو وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر کس انداز سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. آگے کا. جی پیارے بچوں آگے چلتے ہیں, اسی انداز سے چلیں گے. وصل اور وقف دونوں کا نام لینا ہے. کہیے وصل. وصل. الظنون. الظنون. وقف. وقف. الظنون. الظنون. آگے پہلے کیا بولوں؟ وصل. جی وصل. وصل. الرسول. الرسول. وقف. وقف. الرسول. الرسول. اچھا دیکھیے یہاں پر الرسول نہیں پڑھیں گے. بعض بچے نا را کو واو پڑھتے ہیں, الرسول. الرسول نہیں ہے, الرسول. کیا ہے؟ الرسول.
चलिए आगे बढ़ते हैं. वस्ल, वस्ल, अस्सबील, अस्सबील, वक्फ. वक्फ. जायद अलिफ पढ़ेंगे? जी नहीं जी. जी हाँ, वक्फ में पढ़ेंगे. अस्सबील, अस्सबील, वस्ल. वस्ल. अब बताइए यहाँ पर मैं जायद अलिफ को पढ़ूं या ना पढ़ूं? वस्ल नहीं पढ़ेंगे. जी हाँ, माशाअल्लाह. पढ़िए क़वारीर. क़वारीर, वाव में होंठ गोल होते हैं. क़वा कैसे पढ़ेंगे? क़वारीर. क़वारीर, वक्फ, वक्फ, क़वारीर. क़वारीर. अब एक ऐसा कलमा आ रहा है जो बहुत ही मशहूर है और जा बजा आपने देखा भी होगा, खुद आपने इस कलमे को किसी सूरत में पढ़ा भी होगा. बहुत मशहूर सूरत है जी, मशहूर सूरत है वो. मशहूर सूरत है जी. वो है कौन सी? सूरह. इनके ज़हन में क्या है? मैं तो ये जो कलमा लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ. अच्छा नहीं, चार मशहूर कुल हैं. चार उसमें मशहूर ये कुल आती है, हैं, जी. उसमें है जी नास. नहीं. जो चार पहले सूरतें. ये चार चार सूरतें है तो वैसे मशहूर 5 हैं. जी हाँ. लेकिन चार मशहूर हैं कुल. कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और कुल या अय्युहल काफिरून. इन चारों में है. मैं चाहूँगा कारी साहब उसकी अगर तिलावत के साथ आप उस पर आ जाएं. अब देखें कारी साहब आते हैं आपके. उस आयत को पढ़ें या पूरी सूरत को पढ़ें? वहीं से शुरू करें और यहाँ पर आके रुकें ताकि वो समझ में आए. वला अना आबिदुम मा अबदतुम. अच्छा, देखने में ही लग रहा है अलिफ मद्दा. ठीक है, ये आप बच्चों आपके शुरू कायदा करेंगे तो आपकी शुरू जो सूरतें हैं उसी में ये आ जाएगा जायद अलिफ. तो आपका इससे वास्ता पड़ जाएगा. तो अब आपने ये वला अना नहीं खींचना है. ठीक है जी. अच्छा, ये कलमा है अना, यहाँ पर मौजूद है. चलिए इसको वस्लन और वक्फन पढ़ते हैं. पढ़िए वस्ल, वस्ल, अना, अना, वक्फ, वक्फ, अना. अना. अब मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं बेटा कि यहाँ पर चूँकि हर जगह लिखा हुआ है ना अना, इस कलमे में देखें जो हमारे साथ मदनी चैनल में हमारे साथ शामिल हैं वो भी देख सकते हैं कि अना जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हर जगह. यानी पूरे कुरान में जहाँ जहाँ अना आएगा तो वहाँ उन सब की कंडीशन यही होगी. सूरह काफिरून की ये जो आयत करीमा है, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अगर कोई इस आयत करीमा के अना पर अगर वफ़ करना चाहे, वफ़ करता है, तो प्यारे बच्चों क्या करेगा वो? अगर रुकता है तो क्या किस अंदाज से पड़ेगा? जी शानी भाई. अना आगे वफ, अना खींचेगा क्या वो? जी खींचेंगे. अना. मिसाल के तौर पर अब मैं आपको तिलावत करके वफ़ करके बताता हूँ. वला अना, मैंने वफ़ कर लिया यहाँ पर. रुक गए. सही है, मैं रुक गया. अब फिर चूँकि मुझे यादा करना होगा क्योंकि ये आयत तो नहीं है. ठीक है, पीछे से मैंने तो दरमियान में रोका है और समझाने के लिए आपको बताया है. अब मैं फिर पीछे से पढ़ूंगा. वला अना आबिदुम मा अबदतुम. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. कारी साहब यहाँ पे तो बच्चे सीख रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं. अब कुछ कॉल्स की जानिब पे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं. जी कुछ कॉल्स हैं. मेरा नाम सलमा तारिया है. सलमा बाजी, माशाअल्लाह. मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है. आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी. सुनाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ताहा, यासीन, तासीन. किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल. अल्लाह खैरा. आमीन आमीन वैयाकुम. जी कारी साहब जी माशाल्लाह, कल का सबक सलमा बाजी ने बहुत अच्छा सबक सुनाया. और इसमें यह है सलमा बेटा कि इसमें जो है ना आपने मद्दात को खींचना है और 3 अलिफ की मिकदार है. 3 अलिफ कल बताया था ना, ये 3 उंगलियां जो 3 फिंगर खुलती हैं, ये मुकम्मल अंदाज से आपको पढ़ना है क्योंकि उर्फ़ मुक़त्तात की स्पेशलिटी खुसूसियत यही है कि इनके मद्दात को मुकम्मल खींच कर पढ़ना. जी जी, गुड हो गया, बेहतरीन. ठीक है, जो जिस अंदाज से बेटा कारी साहब पढ़ा रहे हैं सब बच्चों ने उसी अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है. एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे. My name is Ishmael Naveed Abid Bapu. Abid. Your program Islam for Kids is very beautiful.
माशाअल्लाह। expected our favorite our best Qurani teacher माशा- Al-Qari Muhammad माशाअल्लाह। Hussain Attari Lantida Madani Qaida is very beautiful. माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे अंदाज से आपने कॉल रिकॉर्ड करवाई। तो इस बात पर हम आपको दे रहे हैं उज़ैर भाई के Good. इंग्लिश में दी तो इंग्लिश में आपको गुड मिल गया है। और सिराज भी Good. नहीं, आपका एक था ना गुड तो इनके पास है। Excellent. एक्सीलेंट। Excellent. अच्छा, Madina. मदीना कर दिया जी। अच्छा, आप नाम तो बताया इन्होंने, ठीक है, और आप किस कंट्री से हैं, ठीक है, आप अपनी कंट्री का नाम भी बताएं। जो बच्चे जहाँ से कॉल कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के किसी शहर से कॉल कर रहे हैं वो तो बता देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर से हमें कॉल करते हैं वो अपने मुल्क का नाम बताएं और अपने शहर का नाम बताएं और अपना भी नाम बताते हैं, अब्बू का नाम भी बता दें। माशाल्लाह, मज़ेदार किस्म की आपकी माशाल्लाह। ब्यूटीफुल कॉल थी। एक और कॉल की जानिब पड़ेंगे। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आबिद बापू में यहाँ तक तो इसकी पैटर्न कॉल है। सबक सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन तासीन हामीम। किड्स मनी चैनल माशाअल्लाह जी, ये तो इनके एक यहाँ तक का तो मेरे देखने वालों को भी याद हो गया कि गुलाम रसूल भाई कहाँ तक आते हैं। आबिद बापू, मैं आपको सबक मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। यहाँ तक तो इनकी लाइनें पक्की हैं, हमें भी याद हो गई। अब्दुल हबीब भाई भी आए हुए थे, बोले ये क्या बात है कि जैसी इसकी कॉल आई सब बोल पड़े। जी। तो ये है कि एक रौनक सी लग जाती है। गुलाम रसूल भाई, अब सबक में क्या निकला है आज, कारी साहब से लेते हैं। जी, सबक आज गुलाम यासीन भाई गुलाम रसूल भाई ने इजाफा किया है थोड़ा सा, जी। यानी एक कलमे का इजाफा किया है। सुभान अल्लाह। आपने सबक अच्छा सुनाया गुलाम रसूल भाई, लेकिन याद रखिएगा ये हुरूफ मुक़त्तात हैं और हुरूफ मुक़त्तात में आपने सबसे ज़्यादा जिस बात का ख्याल रखना है वो है इनकी मद्दात। अब कोई इस तरह पढ़े, सूरह यासीन शरीफ है, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर कोई पढ़ने वाला कारी होगा यानी दुष्ट पढ़ने वाला होगा तो वो यूँ पढ़ेगा, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, ये अंदाज होगा ना उसका। हुरूफ मुक़त्तात को खींच कर पढ़ेंगे। सही। अगर कोई कारी साहब आपको क्या देता है, आप कहीं जाते हैं फातिहा खानी के लिए या तिलावत करने, बोले जल्दी करें, तो आप फिर जल्दी भी कैसे करेंगे, बस निपटाएंगे या फिर मद्दात वगैरह ख्याल रखना चाहिए? इसमें ये है कि हाँ, इसमें जल्दी जितना भी कोई कहे ना जल्दी पढ़ना है आप या जल्दी पढ़ो, तो जल्दी पढ़ने का सिर्फ एक ही अंदाज है, वो है हदर वाला अंदाज। ठीक है। हदर यानी इतनी जल्दी पढ़ना कि हुरूफ बाआसानी अदा हो सकें, कवायद ज़रूरिया मुकम्मल अदा हो। अब मिसाल के तौर पर कोई कहे कि भाई बग़ैर गुन्ना और बग़ैर मद के आपको पढ़ना है, तो आप कहेंगे पता ही नहीं होगा जब ये बात बोलेगा गुन्ना और मद वगैरह, बोले बस जल्दी पढ़ना। हाँ, बस जल्दी पढ़ना है। तो अच्छा, बाज़ आपने बिल्कुल सही तवज्जो दिलाई, जो गुन्ना और मद करके पढ़ता है ना तो कहते हैं यार इतने आस्ते क्यों पढ़ रहे हो, जल्दी पढ़ो। यानी उसने जो जल्दी पढ़ने का कहने वाले ने जो जल्दी कुरान सुना है उसमें ना मद सुने हैं ना गुन्ना वगैरह सुने हैं, तो वो यही समझता है कि जल्दी कुरान पढ़ना। वैसे एक नॉर्मल पारा जो है कुरान खानी में सबके हाथ में पारे दे दिए आते हैं, ये अलग टॉपिक है कि इनको पढ़ना आता कैसा है, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन ये है कि वो हमारी अच्छा समझ आता है जो जल्दी तरावी पढ़ा दे। और कुरान पाक में सबके एक पारे कंप्लीट हुए, इसने 3 पारे पढ़ लिए, तो वो 10 मिनट के अंदर 12 मिनट में जो है वो एक पारा कंप्लीट कर लेता है। एक मद्दात वगैरह जो इसका हक है उसको देकर, तो कितनी देर में एक पारा आप समझते हैं कि इतने मिनट में पारा ख़त्म हो जाता है? अगर हदर के साथ कोई कुरान पढ़ता है और एक पारा पढ़ता है तो उसको 30 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। अब 30 मिनट से ज़्यादा मैं 40 तक कहूँगा, 40-45 तक, सही है ना। 30 से कम नहीं होगा, यानी आधे घंटे से कम नहीं होगा, आधा घंटा तो उसको लाजमी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ें आराम से पढ़ें। अगर आपको कोई कहता है कि ये सफ़ा पढ़ लें, बोले भाई इतनी देर में तो 3 लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगे, थोड़ा पढ़ें लेकिन सही पढ़ें, दुरुस्त पढ़ें। यानी कि पूरे 3 कुरान पाक ख़त्म कर लिए, 4 कुरान पाक ख़त्म कर लिए रमज़ान में, लेकिन वो पढ़े कैसे ये नहीं मालूम। तो प्यारे बच्चों, जब भी कुरान पाक पढ़ना है ठहर कर एक कुरान पाक ख़त्म करें, 15 पारे ख़त्म किए जाएँ,
ایک پارہ ختم کریں لیکن اچھے انداز سے ختم کرنا ہے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے اور اچھا ثواب ملے. جی قاری صاحب. جی پیارے بچوں، تو اب آگے چلتے ہیں. انا کے بارے میں آپ نے سن لیا. قرآن مجید کی مشہور صورت ہے سورہ کافرون. اس صورت کے اندر یہ انا آتا ہے. صحیح ہے. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب وہ کلمات ہیں جن میں زائد الف ہیں، ان کا وقف اور وصل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قرآن کریم کے درمیان میں ہی آتے ہیں، اس پر وقف نہیں ہوتا اور ان کے زائد الف کو نہیں پڑھا جاتا. صحیح ہے. چلیے اب شروع کرتے ہیں آگے. أَفَإِن مَّاتَ. ہاں اب یہاں پر کہاں ہے زائد الف؟ کون بتائے گا؟ عزیر شاہ صاحب بتائیں گے، شانی بتائیں گے یا حامد بتائیں گے؟ زہر شاہ صاحب. الف پر. الف پر زائد الف پر ہے. کیا بات کہی. آپ نے شارٹ کٹ جواب دے دیا ماشاءاللہ. صحیح آپ کا دیا. جواب درست تو ہے لیکن ابھی آپ نے صحیح طریقے سے وہ بتایا نہیں ہے کہ کس حرف پر ہے وہ الف. حامد صاحب آپ بتائیے. یہاں الف بھی دو ہیں نا، یہاں الف بھی دو ہیں، ایک فا کے ساتھ ہے اور ایک میم کے ساتھ ہے. جی جی حامد صاحب. حامد بھائی نے جواب دے دیا فا. جی ہاں حامد بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. فا کے ساتھ جو الف ہے اس پر گول دائرے کا نشان ہے. عزیر بھائی آپ اگر دیکھتے تو آپ کو گول دائرہ نظر آتا ریڈ کلر کا. توجہ ہے نا؟ توجہ. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. أَفَإِن مِّتَّ. سراج بھائی بتائیے زائد الف کہاں ہے؟ فا. فا کے ساتھ جو الف ہے وہ زائد الف ہے. ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دیا. آگے چلتے ہیں. لَإِلَى اللَّهِ. شانی آپ بتائیے یہاں پر دو الف ہیں، کس الف کو زائد الف کہیں گے؟ بلکہ تین ہیں. جو لام کے بعد الف ہے دوسرے نمبر پہ. جی پہلا جو لام الف زبر لا ہے اس کے ساتھ جو الف ہے وہ زائد الف ہے. آپ نے درست جواب دیا ماشاءاللہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں. لَإِلَى الْجَحِيمِ. عزیر شاہ صاحب آپ رہ گئے تھے، آپ بتائیے کہ یہاں پر زائد الف کہاں ہے؟ لام پر. کون سے لام پر؟ دو لام ہیں بلکہ تین لام ہیں. ہاں پہلے لام کے ساتھ. جی ہاں آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. اب آپ پہچاننے لگے ہیں کہ زائد الف کہاں ہے، کس جگہ پر ہے. اس زائد الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. ماشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. لِشَيْءٍ مَلَئِهِ أَن تَبُوءَ. اچھا دیکھیے یہاں پر مد ہوئی اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جیسے ہی میں نے مد کرنا شروع کی تو آپ نے فوراً ہی اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا کہ بس ابھی تھوڑی سی مد کھینچیں گے اور پھر ہم پڑھنا شروع کر دیں گے. ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے بعض بچوں کے اندر کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی جلدی ہم پڑھ لیں، یعنی مد بس ایک الف یا ڈیڑھ الف، بس اس سے زیادہ نہ کھینچیں. تو پیارے بچوں مد کی جو مقدار ہے یہ کون سی مد ہے، کون بتائے گا؟ چلیں. ان تبو پر کون سی سراج. انتبو. جی حامد بھائی آپ بتائیں. چلیں. آیا نہیں آ رہا؟ چلیں بتائیے. مد متصل. جی ہاں مد متصل کا قاعدہ ہے. آپ نے درست جواب دیا. مد متصل کی مقدار کتنی ہے آپ میں سے کون بتائے گا؟ اس کی مقدار کتنی ہے؟ جی شانی بھائی. آپ مد عارض پر چلے گئے، مد عارض پر چلے گئے، مد لازم پر چلے اچھا گئے. جس طریقے سے قاعدہ آگے کی جانب بڑھا ہے، ہاتھ نیچے کریں. کر صاحب میں تھوڑے اس پہ بات چیت کرنا چاہوں گا کہ جیسے قاعدہ آگے بڑھ رہا ہے اور جو دیکھنے والے بچے ہیں چھوٹے بچے تو شاید اب اس طرح شامل نہیں ہو رہے صحیح. کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مد عارض، مد لین عارض، آج وقف، وصل اور اسی اصطلاح زائد الف. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر وہ چاہیں بیٹھنا تو وہ کہیں کچھ سمجھ میں تو آئے. تو اب کیا کہیں گے جو پرانے بچے ہیں جو چھٹی تختی تک چلے؟ اب بعض بچے سناتے تو ہیں، تو ایسے بچوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی آپ باپو بالکل درست فرما رہے ہیں. اور پیارے بچوں اگر آپ پہلے سبق سناتے تھے، سبق نمبر 1 سے لے کر 5 یا 10 تک جب ہم پہنچے تھے تو آپ کی ٹھیک ٹھاک کالز ہوتی تھیں اور آپ ہمیں سبق بھی ہیں، لیکن چھوٹے بچے اس طرح نہیں آ رہے ہیں. جی تو یہ چھوٹے بچے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کیا حروف مستعلیہ ان کو یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیا یہ حروف مستعلیہ کو پر نہیں سنا سکتے؟ کیا یہ حروف حلقی نہیں سنا سکتے کہ حلق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں 6 حروف ہیں وہ؟ تو اسی طرح مطلب اور بھی چیزیں ہیں حروف تہجی. یوں ہے کہ آپ جب بیٹھیں گے نا مدنی قاعدہ لے کر
تو یہ تو ہمیں بھی بات معلوم ہے کہ بعض بچوں کی سمجھ میں آئے گا، بعض کی نہیں سمجھ میں آئے گا، بعض کی تھوڑی سی سمجھ میں آئے گی، بعض تھوڑی دیر بعد نکل جائے گی۔ اچھا جو پرانا سبق ہے وہی سناتے ہیں ہم، اچھا اس کو سمجھیں، کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہم مدنی قاعدہ ہم نے شروع کرا پہلے دن اور آج بھی ہم آپ کو مدنی قاعدے میں پہلی تختی پڑھائیں، دوسری تختی پڑھائیں، پھر 5 تختیاں کمپلیٹ ہو جائیں، پھر ہم آپ کو پھر پہلی بار لے کر آ جائیں۔ تو بعض بچے یہ بولیں گے یہی پڑھاتے رہتے ہیں، بعض یہ بولیں گے، تو پھر ان بچوں کا کیا کریں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کلاس آگے کی جانب بڑھ جاتی ہے، اور جب ایگزامس ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کس نے کتنی توجہ سے پڑھا، تو بعض کے اچھے نمبر آتے ہیں، بعض کے نمبر ہی نہیں آتے۔ تو کلاس آگے بڑھ گئی ہے، پچھلی کلاس کیسی گزری تھی، اس کو جاننے کے لیے آپ نے یوٹیوب پر جانا پڑے گا، آپ نے لکھنا پڑے گا اسلام فور، تو آپ کو ہماری پرانی ایپیسوڈ یعنی پرانی قسطیں آپ کو مل جائیں گی پروگرام کی، جس میں قاری صاحب نے پڑھا ہے، تو وہ بھی آپ پرانے پروگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ آج کا قاعدہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جی قاری صاحب۔ جی پیارے بچوں، اب آگے مزید چلتے ہیں، لیکن اب جو آخری کلمہ ہم پڑھائیں گے اس کے بعد پھر آپ نے سبق سنانا ہے، صحیح؟ اور میرے خیال سے کالز بھی لیں گے آپ شاید۔ جی جی، کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں، ہاں ایک کلمہ میں پڑھا دیں، پھر انشاءاللہ کچھ کالز اور پھر بچوں کی جانب۔ جی پیارے بچوں آگے پڑھتے ہیں، وَلَأَوْضَعُوا، بتائیے اس کلمے کے اندر زائد الف کہاں موجود ہے؟ ماشاءاللہ چاروں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، تو سراج بھائی سے پوچھتے ہیں۔ لام پر۔ جی ولا کے لام پر زائد الف ہے، ماشاءاللہ۔ جی باپو اب آپ کال جی کچھ کالز کی جانب بڑھیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سے۔ میرا نام امہ کلثوم مطاریہ ہے، میں شداد پور سے عرض کلثم کر رہی ہوں، میں آج سورۃ الاخلاص سناؤں گی۔ ماشاءاللہ۔ واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جب کوئی بچہ پڑھے گا تو آپ نے اس کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ جی قاری صاحب سورہ اخلاص سنائیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا، ام کلثوم ہے غالباً، ام کلثوم آپ نے بہت اچھی سورۃ الاخلاص سنائی۔ بیٹا اور بھی صورتیں یاد کریں، یا تو دیکھ کر سنا دیں آپ، صحیح ہے نا، اور جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سنائیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ کی ادائیگی بھی درست ہوگی۔ سورہ اخلاص میں آپ نے صرف حروف مستعلیہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اللہ عز و جل کی جو لام ہے، جیسے قل هو اللہ، کیسے؟ قل هو اللہ، قل هو اللہ، یہ بھی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے جو ہے نا حروف مستعلیہ، اللہ عز و جل کے لام، یہ سب پور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہترین۔ میں تو چاہوں گا سب یہ پورا ایک سیگمنٹ بنے کہ اس طرح پڑھیں، جب آپ اس طرح آواز نکالیں گے، اس طرف یوں ہیں، کچھ لے کر آئیں کہ کیا کیا پیکیجز وغیرہ ہیں قاری صاحبان سے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کچھ مشورہ کریں، کچھ ایک انشاءاللہ ضرور ضرور۔ پھر ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں کہ اگر یوں دیکھیں اس بچے سے ایسے ادا نہیں ہو رہا، تو کچھ مثال کے ذریعے جو ہے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں آپ کو مدنی قاعدہ انشاءاللہ تعالی نئے انداز میں قرآن پاک یعنی کہ ادائیگی آسان کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو میری بھی کوشش رہی اور آپ لوگ بچوں کی بھی کوشش رہی کہ آسان طریقے سے پڑھائیں۔ تو قاری حسین صاحب نے ماشاءاللہ آسان طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی ہے، اب اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے آسان طریقے سے پڑھنا ہے۔ قاری صاحب نے تو پڑھا دیا، اب آپ نے قبول کرنا ہے اور اس کی طرف آنا ہے۔ کچھ کال کی جانب پڑھیں گے ایک اور۔ میرا نام عبدالہادی ہے، عبدالہادی میں پاورپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میری کال نمبر 63 ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے، جب مہمان گھر میں آئے تو سب سے پہلے ان کو سلام کرنا چاہیے۔ کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ سب سے پہلے مہمان کو سلام کرنا چاہیے۔ کال دیجیے۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں تونسا شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج نظم سناؤں گا۔ سارے دن پیارے، سارے دن پیارے، سب سے پہلا دن ہے پیر، کھا لو میٹھی میٹھی کھیر۔ آیا منگل، ہرا بھرا ہے سارا جنگل، منگل جائے جو بدھائے، امی دے اور منا کھائے۔ آیا ہے یہ جمعرات، کر لو جمعہ کی تیار، آیا جمعہ خوش ہو جاؤ، صلی رات تم کہتے جاؤ۔ دیکھو آیا پھر سے ہفتہ، چلتے رہنا سیدھا رفتہ، چھٹی کا دن ہے اتوار، گزر نہ جائے یہ بیکار۔ سارے دن پیارے، جیسے سورج چاند ستارے۔ واہ بھائی واہ، کال بھی پیاری، بچہ بھی پیارا، توسا شریف بھی پیارا، آواز بھی پیاری، آواز بھی پیاری، اور
پڑھائی نہیں کی آپ نے, پڑھائی کا وقت ہے, انہوں نے چلو میں نظم سنا دیتا ہوں. چلیں جی, آپ کا اپنا پروگرام ہے, آپ نے جو دل چاہے سنائیے, بس سناتے رہیے, کال کرتے رہیے, دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں. زبردست. مدینہ مدینہ ایک اور کال کی جانی پڑیں گے. رمیسا باجی, آج کا سوال کا جواب, کوئی گھر پر مہمان آئے تو سلام کرنا چاہیے. باپو آپ میرے تایا ابو کے لیے دعائیں سے کیجیے. اسلام فوج کے زندہ باد. آمین آمین. یا اللہ پاک رمیسا کے تائبو کو شفا یابی عطا فرما, بیمار مدینہ بنا. آمین. آمین. ایک اور کال کی جانی پڑیں گے. میرا نام ایمان فاطمہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اس سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کر صاحب آپ کی طرف آئیں گے, جی اس طریقے سے سمیٹیں گے. پیارے بچوں, اب سبق سنانے کی باری ہے آپ کی. چلیے عزیر شاہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. عزیر بھائی آپ تیار ہو جائیں. جی عزیر بھائی ماشاء اللہ تیاری کر رہے تھے. اچھا تیاری کر رہے ہیں, تو شانی سے سن لیں پھر. نہیں ہو گئی تیاری, ورنہ پھر وہ لائن آگے پیچھے ہو جائے گی. جی. تیاری کا وقت نہیں ملا, اصل مسئلہ یہ. چلیں جی شانی سے شروع کریں. جی لأذبحنه. ہاں غنہ بھی کریں گے بیٹا, ایک الف کی مقدار. لأذبحنه. جی لأنتم جی من نبئی. بس 3 کلمات آپ نے پڑھے. اچھا بتائیے کہ ان 3 کلمات میں آپ نے کس چیز کو مد نظر رکھا, کون سے قاعدے کو توجہ کس چیز پہ دی؟ جی جی بتائیے بیٹا. زائد الف. جی ہاں زائد الف, چونکہ یہ سبق ہی زائد الف کا ہے, یہاں پر زائد الف کو نہیں پڑھنا. اب عزیر شاہ صاحب آپ کی باری ہے بیٹا, آپ سے سننا شروع کریں. آسان آسان ہے ویسے, چلیں پڑھیے. وملئہم. اوہو ماشاء اللہ, کیا بات. ثمودا. جی ہاں. اچھا ثمودا ہے یا ثمودا؟ ثمودا. ارے واہ بھائی واہ, ماشاء واہ بھائی اللہ. واہ. عزیر بھائی بھی سمجھ گئے اس سبق کو. آگے لتتلوا. اوکے, بس لتت, بس یہ غلطی آ گئی, یعنی تا پر آپ نے سکون ملا دیا. لتتلوا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے عزیر بھائی کی. جی حامد صاحب. لن ندعو. جی ماشاء اللہ. لیربو فی. دوبارہ پڑھ لیں بیٹا. لیربو فی. دیکھیں لیا تو یہ لمبا ہو گیا نا بیٹا, ہمیں تو صرف ساکن کرنا ہے اس کو. لیربو فی. ماشاء اللہ. لیبلو. جی با کا قلقلہ بھی بیٹا واضح کر دیں. لیبلو. اوکے, اب آخری 2 کلمات رہ گئے ہیں. ونبلو. سراج کی تیاری تھی پوری ہیں. ہاں سراج تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے. کواریہ. نہیں جی نہیں, اسکرین پہ بھی دکھائیے. جی بیٹا کوشش کیجیے. کواریر. دیکھیے غور سے دیکھیے, آپ قاعدے میں دیکھیں گے نا بیٹا, آپ کو محسوس ہوگا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں. غور سے حامد بھائی سے مدد لے لیں. حامد بھائی سے کواریہ. صحیح مدد کریں, آواز نکال کے بتائیں حامد آپ. کواریارا. کواریرا. کواریرا. قواریرا. کواریرا. واؤ میں ہونٹ گول کر کے. قواریرا. کواریرا. اب ایک لائن رہ گئی ہے, اور یہ وہ لائن ہے جس میں زائد الف ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. کر صاحب میں چاہوں گا اس کو بھی پڑھا دیں. چلیں سب زور سے آواز نکال کے پڑھیں گے. جی اچھا, اب وہ کلمات ہیں بیٹا جس میں زائد الف نہیں ہے. بعض لوگ اس کو زائد الف سمجھ کے پڑھ جاتے ہیں, جیسے علیکم الانامل. اب یہاں پر جو انا ہے, اس کو انا زائد الف سمجھ کر نا اناملا پڑھ دیتے ہیں, تو پڑھیں گے اناملا. دکھائیے نا. سبق نمبر 19 ہی ہے, اور اس کی آخری لائن ہے, لاسٹ لائن ہے, اور یہ وہ لائن ہے جس میں زائد الف موجود ہی نہیں ہے سرے سے. جی پڑھیے بیٹا. اناسیہ. ہاں یہ انا وہ والا انا نہیں ہے کہ جس میں زائد الف ہوتا ہے, صحیح ہے, گول دائرہ بھی نہیں ہے. اس الف کو ہم نے پڑھنا ہے, یہ زائد الف نہیں ہے. اناسیہ. ہاں یہ آخری لائن ہے مدنی قاعدے کی جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں, اس سے اگلی لائن ہے. اسکرین پر بھی وہ دکھا دیں گے آپ انشاءاللہ.
تو بچے اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے. چلیے پڑھیے انابو. یہاں پر بھی زائد الف نہیں ہے, صحیح ہے, الف کو پورا پڑھیں گے. آگے ہے للانامی. آگے ہے من اناب. یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے اندر زائد الف نہیں ہے اور ان الف کو تمام الف کو یعنی حروف مدہ کی مثل ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. پیارے بچوں الحمدللہ آج ہم نے اپنے سبق نمبر 19 کو مکمل پڑھ لیا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو سبق نمبر 20 کو انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا اگر سب کچھ اذکار کی طرف آئیے, کیا آج بچوں کو ادائیگی بتائیں گے, اور پیارے بچوں یہ ادائیگی آپ نے اسی طریقے سے ادا کرنی ہے. اچھا, ایک بہت ہی پیارا سا کلمہ ہے نویت سنت الاعتکاف. یہ کب کیا جاتا ہے جی؟ یہ کب پڑھا جاتا ہے یہ؟ جی عزیر بھائی. جب مسجد میں داخل آئیں. جب مسجد میں داخل ہوں, مسجد کی داخل ہوتے وقت کی دعا ہے. جی آپ کیا بتائیں گے؟ جب اعتکاف کر رہے ہوتے تو نویت سنت الاعتکاف پڑھتے. جی ہاں, جی آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کھانا مسجد میں کھا بھی سکتے ہیں کچھ. لیکن دوڑ نہیں سکتے چھوٹے بچے. اچھا بچے, یہ نویت سنت الاعتکاف انشاءاللہ تعالی اس کی ادائیگی ہم سیکھتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں مسجد میں جا کے نا بہت شور کرتے ہیں, شور کرتے ہیں, انداز ہی ایسا ہوتا ہے جانے کا. بھائی یہ مسجد ہے, اللہ پاک کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ پاک کا گھر ہے. اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا تو وہ آپ چلتے کسی بھی کے گھر میں جائیں, چلتے بھی ہیں تو دھمک کی آواز. چھوٹے بچے ڈسٹرب کرتے ہیں. بعض چھوٹے بچے, بعض بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں, ایک کونے میں بیٹھ جائیں گے, تسبیح پڑھتے رہیں گے, بیان سنیں گے, نعت خوانی سنیں گے. پھر اس وقت تو ایک محفل جو ہے نا ڈسٹرب کر دیتے ہیں. جب کس وقت, میرے ذہن میں ایک بات ہے, اس وقت جو ہے بچے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اپنے بس میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں. وہ کب, وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب شیرنی بٹ رہی ہوتی. جی ہاں, جب شیرنی بٹتی ہے. ادھر سے یوں یوں یوں, ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں, یوں ہمیں دے دیں. کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں دے دیں. ہمیں دے دیں, یوں کر رہے ہوتے ہیں. پیارے بچوں یاد رکھیں, یہ ہاتھ اچھا نہیں ہے, یہ ہاتھ اچھا ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ ہاتھ یوں رکھے. کیسا؟ اور یوں کب ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلائے. یہ ہاتھ کہاں پھیلے؟ اللہ دعا میں پھیلے. یہ مانگنا, ہمیں دے دیں, مجھے دے دیں, مجھے نہیں ملا, مجھے دونوں دے دیں, 2 مرتبہ, 1 مرتبہ لے لیا پھر جھوٹ بول کے دوبارہ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. تو ادائیگی کی طرف آ رہے ہیں. جی کیسا؟ جی پیارے بچوں, جب بھی مسجد میں آپ داخل ہوں گے تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ پڑھنے کے بعد جب آپ مسجد کے اندر, عین مسجد کے اندر پہنچے تو نویت سنت الاعتکاف یہ بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا. چلیے پڑھیے نویت سنت نویت سنت اعتکاف عین زیر اعتکاف زبر نہیں ہے, زیر ہے. سنت الاعتکاف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک مرتبہ سنا دیں شانی صاحب. نویت سنت الاعتکاف. سراج صاحب. نویت سنت الاعتکاف. اعتکاف کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, اور یہی کہا جاتا ہے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں. اور ہے کیا صاحب؟ مشہور یہ ہے نا اعتکاف, اعتکاف بولے ویسے ہے اعتکاف. اعتکاف کیا ہے بھائی؟ اعتکاف. یہ تو آپ نے زیر ہے, حمزہ عین زیر ری, اعتکاف. تو آپ نے اس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تو اللہ پاک ہمارے آج کے سیگمنٹ کو قبول فرمائے. آمین. صاحب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو پیارے بچوں, اب اس کے بعد جو ہے دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جو کہ اسلامی معلومات ہمیں فراہم کی جاتی ہے. سنت بھی بتائی جاتی ہے, آداب بھی بتائی جاتی ہیں, اور بہت اچھے انداز سے آپ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. تو پیارے بچوں, تربیت کا سلسلہ ہر وقت, یعنی اس کو کہتے ہیں سیکھنا. کیا کہتے ہیں؟ سیکھنا. آپ کو چھینک سب کو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب چھینک آتی ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اور منہ جو ہے بعض بچے بہت زور سے کھولتے ہیں, جمائی میں منہ کھول رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا آپ کو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے, جس چیز کا بچوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے کہ بچوں میں جو ہے وہ عادت آ جاتی ہے. اور ایک اچھے انداز سے ہوتے ہیں. ایک بچے کے دانت میں پھنس گئی بوٹی. کیا پھنس گئی؟ بوٹی.
اب وہ بوٹی یوں نکال رہے ہوتے ہیں بعض نا, منہ کھولا بڑا سا ہے, منہ بڑا سا کھولا, تلی ڈال رہے ہوتے ہیں, ہیں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, ناخن ڈال رہے ہوتے ہیں, تلی بھی ڈال رہے ہوتے تلی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں, مچھلی ڈال رہے ہیں, ہوتے ہیں. دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا پھر ایک بچہ ایسا تھا, اس کی جو طریقہ کار ہے جو آپ خلال کریں, یہ خلال کرنا سنت بھی ہے. اب اس نے اس طرح ہاتھ رکھا, کس طرح, ہاں اور پھر خلال کیا. ایک اچھا انداز ہے, ٹھیک ہے, خلال بھی ہو رہا ہے, سامنے والے کو نظر بھی نہیں آیا. تو پیارے بچوں, اسی قسم کی اور بہت ساری باتیں ہم سیگمنٹ میں شروع کرتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں ریڈی, کیونکہ یوسف بھائی اور یوسف بھائی سیگمنٹ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے یوسف بھائی نے کل کیا بتایا تھا, جوائی کے بارے میں, چھینک کے بارے میں, ہاں آواز کم ہو گئی اس میں, جی چھینک کے بارے میں, ٹھیک کے بارے میں. جوائی کے بارے میں. کہاں چڑھ رہے ہیں آپ, کہاں چڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں, اچھا بیٹھ جائیے, بیٹھیں تھوڑا سا بیٹھیں, بتاتا چلوں کہ یوسف بھائی آپ کو بھی آئیڈیا ہے, یہاں پر یہ بچے ہیں نا بیٹھے بیٹھے کبھی اپنے کام میں بھی لگ جاتے ہیں, یوں بیٹھ جائیں گے, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لائیو جا رہے ہیں یا کیمرے کے آگے ہماری ریکارڈنگ ہے, پھر ان کی توجہ دلائی جاتی ہے. بھائی پھر یہ شاید آپ کو تو نظر نہیں آتے اس قسم کے معاملات, لیکن یہاں پر پھر ایک ٹریننگ چلتی رہتی ہے. بعض دفعہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, تو ہم کسی ایسی کنڈیشن میں آتے ہیں بھائی اب کیا کریں, تو وہ آپ کو شاید بعض دفعہ جلوے نظر آ جاتے ہیں کہ اس انداز سے بچوں کے اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک لائیو ٹرانسمیشن شروع کی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ بھی چھوٹے بچے ہیں اور ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں. جی یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے, کیا تربیت کر رہے ہیں, کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں, اور تربیت کرنا کتنی ضروری ہے, کچھ آج اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے, اور بچوں کو کیا کام دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کال پہ لگ جائیں جلدی جلدی اپنے کام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, اسلامی تعلیمات, ہمارا اسلام, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور جو بچوں کی لائف ہوتی ہے نا, بچوں کی زندگی ہوتی ہے, وہ دوسری لائف یا لائف کے دوسرے جو اسٹیپس ہیں ان سے تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. اور بچوں کا جو ایک لرننگ آپ کے لیے سیشن ہے یا لرننگ والا جو ڈپارٹ ہے اس کے دماغ کے اندر, وہ کچھ زیادہ فعال ہوتا ہے نا, زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس عمر کے اندر اچھی اچھی باتیں سیکھیں. اور تربیت کی جہاں تک بات ہے نا شاہ صاحب, ایک عربی کی کتاب میں نے پڑھا تھا, شاید میں نے کبھی سنایا بھی ہو, کہ ایک بچہ اپنے ابو کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا. جی. راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جو زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اور پھر یوں ایک طرف کو نکل رہا ہے. بڑا سا درخت ہے, یعنی یوں جا کر یوں ہو رہا ہے. اب بہت سے درخت آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے یوں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے نا, یعنی کچھ درخت تو سیدھے ہوتے ہیں نا, اکثر درخت سیدھے ہوتے ہیں بالکل. اچھا ایک درخت تھوڑا سا اٹھ کر نا یوں ٹیڑھا سا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بچہ اپنے ابو سے کہنے لگا کہ ابو اس کو سیدھا کر دیں نا آپ, یہ درخت ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا کر لیں تاکہ دوسرے درختوں کی طرح سے یہ بھی سیدھا ہو جائے. کیا بات. اس کے ابو جان نے بڑا پیارا سا جواب دیا, لاجیکلی بالکل درست جواب تھا. کہ ابو جان نے کہا کہ بیٹا اس درخت کو سیدھا کرنے کا جو وقت ہے نا وہ گزر چکا ہے, اب اسے سیدھا نہیں کر سکتا کوئی بھی. اس کو سیدھا کرنے کا جو ٹائم تھا نا اس وقت اسے سیدھا نہیں کیا گیا. جب وہ نرم تھا, چھوٹا سا تھا, اس کا بچپن تھا, تو اس کی شاخ یعنی اس کا تنا مڑ گیا تھا. اب اسے اس وقت کسی نے سیدھا نہیں کیا, جب سیدھا نہیں کیا اب وہ ٹیڑھا ہی رہا اور اسی حالت میں وہ بڑا ہو گیا, اسی لیے اسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا یہ سمجھایا گیا اس میں کہ جو بچپن کی عمر ہے وہ سیدھا کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر بچپن کی عمر میں ہی آپ کی عادات درست ہو جائیں, آپ کے اخلاق درست ہو جائیں, آپ کا کردار اچھا ہو جائے اور اسلام کی اور دین کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے نا. کیونکہ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. تو ہمیں چاہیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات پڑھیں, سنیں, ان کا مطالعہ کریں. اور مدنی چینل پر اکثر اس طرح کے الحمدللہ
عشق رسول والے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جس سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھتی ہے۔ تو یہ جو تربیت کا سیشن ہے نا، یہ وقت یعنی بڑا آپ کے لیجئے کہ جو آپ لوگوں کی بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں اب ہمارے جو کال پر بچے ہیں شاہ صاحب، ہم انہیں کوئی سوال دے دیتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی بات دے دیتے ہیں، تو وہ تربیت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اچھا وہ سوال سن رہے ہیں، اس کا جواب ریکارڈ کروا رہے ہیں، کسی سے معلوم کر رہے ہیں، خود اپنی جو ہے نالج پر بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک تربیت کا سیشن، کیا بات ہے، جو ہمارے یہاں پر کلاس روم کے اندر، اسٹوڈیو کے اندر بچے موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھ انوالو ہیں، ایکٹیویٹی کے اندر پریکٹیکل ہو رہا ہے، یہ تربیت کا ایک سیشن ہے۔ تو الحمدللہ تربیت کے بہت سارے مواقع میں سے مدنی چینل، کڈز مدنی چینل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں سے وابستہ رہنا ہے، تاکہ ابھی سے اگر ہماری عادتیں درست ہو گئیں، ابھی سے ہمارا اخلاق درست ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ خراب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو بچوں کو کیا آپ کام دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے کل جو سیکھا تھا تیل لگانے کی سنتیں اور آداب، تیل لگانے کی، یعنی تیل لگانے کے حوالے سے، سر کے بالوں میں تیل لگانے کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہاں تیل لگانا ہے؟ آئی برو پر، زبان سے نہیں کہنا، ہاتھ کھڑا کرنا، جی سیدھی آئی برو پر، سیدھی آئی برو پہ، پھر الٹی آئی برو پر، پھر سیدھی پل پر، پھر الٹی پل پہ، پھر مل کے پورے سر پہ لگا۔ جی ہاں، تو یہ بچوں نے آج آپ نے جلدی جلدی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے تیل لینا ہے، اور اس کے بعد پہلے سیدھی ابرو، پھر الٹی ابرو پر، پھر سیدھی پلکوں پر، پھر الٹی پلکوں پر، اور پھر سر کے بالوں میں تیل لگانا ہے۔ یہ طریقہ، یا اس میں سے جو بات بھی آپ کو یاد ہو آسانی سے آپ سنا سکتے ہیں۔ چلیں اب جیسے کہ ابھی آپ کے پاس تیل وغیرہ تو ہے نہیں، اب آپ انداز بتائیے کس طریقے سے لگانا ہے، دیکھیے دکھائیے ان بچوں کو، سب دکھائیے کس طریقے سے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چلیں شروع کریں۔ جیسے تیل کی شیشی لی آپ نے، ٹھیک ہے یوسف بھائی، آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے۔ جی ہاں جی، لگاتے رہیں سب، پورا جب تیل لگ جائے تو مجھے بتا دیں۔ یہ مثال کے طور پہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، آپ نے ہماری طرف ہی دیکھنا ہے، یوسف بھائی کی طرف دیکھنا ہے۔ جی ماشاءاللہ، عزیر شاہ سراج بھائی الٹے ہاتھ سے لگا رہے ہیں۔ جی الٹے ہاتھ آ گیا ہے، یہ پکڑا گیا، تفتیش میں پکڑا گیا۔ سیدھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھائی واہ، تیار ہو رہے ہیں اچھے انداز سے۔ اماموں پہ لگا لیا سب نے، اماموں پہ لگا لیا۔ ہاں جی، اس انداز سے جو ہے وہ تیل لگایا جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ عملی طریقہ، بعض دفعہ ہوتا ہے ٹیچر ہوتا ہے سیکھے، آپ سیکھ گئے، بچہ بولتا ہے ہاں آ گیا، بولا کر کے دکھاؤ، تو وہ پھر بھول رہا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ کل ہم نے پریکٹیکل بھی کروایا تھا، آج بھی بچوں کے ذہن میں بیٹھ گیا، لیکن عادت میں آئے گا نا تو پھر یہ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ سنت کی نیت سے کر رہے ہیں۔ تو یوسف بھائی کل تو آپ تیل لگانے کی سنت اور آداب آپ نے بتائیں، آج کیا بتا رہے ہیں؟ پیارے بچوں، ہمارا دین چونکہ ہماری بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلامی طریقے کے مطابق اپنا لباس پہنیں، تیل لگائیں، صفائی کا انتظام کریں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی، نیکیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ آج جو ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نا، وہ ہے لباس پہننے کا طریقہ۔ ہمارا اسلام لباس پہننے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیسا لباس پہننا چاہیے، کون سے کلر کا لباس ہونا چاہیے، تراش خراش کیسی ہونی چاہیے، اور مرد کون سا لباس پہنے تو عورتیں کون سا لباس پہنے، بچے کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹاپک لے کر آئیں جس میں بچے ہمارے ساتھ انوالو ہیں، جہاں جہاں غلطیاں ہیں ہم ان کو نشاندہی کریں تاکہ وہ بہتر کر سکیں، اور جو بہتری جہاں جہاں آ سکتی ہے اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ کون سے کلر کا لباس پسند تھا؟ چاروں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ جی حامد صاحب، سفید کلر کا، سفید کلر کا لباس، جی سراج بھی کیا کہیں گے؟ حامد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، یہاں تک فرمایا کہ اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ اب دیکھیں مردے کو جو وائٹ کلر کا کفن دیا جاتا ہے نا، فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پوری دنیا میں مردوں کو سفید کلر کے ہی کفن میں جو ہے دفنایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا کہ اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو۔ احرام دیکھیں، احرام بھی وائٹ کلر کا فرض و واجب نہیں ہے،
لیکن سنت یہ کہ وائٹ کلر کا ہو. اور اب جتنے بھی احرام والے سارے کے سارے وائٹ کلر. اتنا آنکھوں میں ودیا کوئی کسی دوسرے رنگ کا پہنے گا تو اس کو خود ہی مایوب سا لگے گا. تو یہ وائٹ کلر ہے نا, سفید کلر, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا. امیر علیہ سنت بھی وہی انداز اختیار فرماتے ہیں, سفید لباس پہنتے ہیں, ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو سفید لباس ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کلر بہت پسند تھا. اب اسی کے تحت ہم ایک اور بات سیکھ لیتے ہیں کہ کچھ جو مرد ہیں نا وہ لیڈیز کلر کے کپڑے پہنتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, والے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم کلر پر آ رہے ہیں, پھر ڈیزائن بھی اور تراش خراش پر آئیں گے. یعنی کلر آپ نے وہ چوز کرنا ہے جو مردانہ استعمال, یعنی مردانہ اس میں پہناوے میں مردانہ لباس میں شمار ہوتا ہو. لیڈیز کلر نہیں پہننا چاہیے. اس طرح کے جو لباس ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہونے چاہیے. حامد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا لباس کا کلر, ایک تو لیڈیز یعنی مرد ہیں تو لیڈیز والا لباس نہ پہنے, لیڈیز ہے تو مردانہ انداز پر کپڑے نہ پہنے. یہ اچھا ڈیزائن میں بھی یہی ہے کہ ڈیزائن بھی, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ ان عورتوں پر جو مردانہ انداز اختیار کرتے ہیں, اور ان مردوں پر جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں. یہاں تک کہ بچوں میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کا لباس نہ پہنیں, اور جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کا لباس نہ پہنیں. اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا اور لڑکیاں لڑکوں کا لباس ہرگز نہ پہنیں. جی کیا کہیں گے؟ لڑکے پینٹ شرٹ پہنتے تو لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہیں. ہاں, تو بچوں کو جو ہے نا بچوں کو بچوں والے کپڑے پہننے ہیں اور بچیوں کو بچے. آپ بچے شلوار قمیض پہنے, بچیاں جو فراک پہن لیں. ٹھیک ہے, جو لیڈیز لباس ہیں وہ پہنے. تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آج کپڑے یوں ہو گئے تو آج اپنی باجی کے کپڑے پہن لیں, تو آپ کیا لگیں گے؟ لڑکے عجیب لگیں گے. تو اسی طرح بچیاں جو ہیں بھائی کے کپڑے نہیں پہنیں گے, سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ٹوپی لگا لیتی ہیں بچیاں. ٹھیک ہے, کہ جو ٹوپی رکھے ٹوپی, اب ٹوپی کس کی ہے؟ بھائی کی, بچوں کی ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح مہندی رکھی ہوئی ہے. اب کوئی بچہ مہندی لگا لے اپنے ہاتھ میں, بھائی بچے بھی تو امی کا دوپٹہ یا اسکارف پہن لیتے ہیں, یہ انداز درست نہیں. بعض تو گھر میں ہی ہوتا ہے تیار, چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا, جیسے 2-3 بہنیں ہیں تو چھوٹے بھائی کو تیار کر دیں گے اسکارف پہنا کے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ امامہ پہنا دیتے ہیں. جی سراج بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. بڑے بال اور داڑھی پر وہ مہندی لگاتے ہیں. ہاں, بڑے داڑھی اور سر کے بال میں مہندی لگا سکتے ہیں, لیکن ہاتھوں میں نہیں لگا سکتے. یہ ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا جو ہے یہ کسی کا بھی موقع ہے, شادی کا موقع ہے یا آپ کی سالگرہ ہے, آپ نے کہیں پر بھی ہاتھ میں پھول, جیسے باجی ڈیزائن بنا رہی ہیں, امی لگا رہی ہیں, امی میرے بھی لگا دیں. اچھا شاہ صاحب, اس میں جیسے شادیوں میں بھی ایک آپ نے بات کی ہے, پارٹیوں میں شادیوں میں بچے دوپٹہ پہنتے ہیں, یعنی وہ دوپٹہ سا گلے میں لٹکا دیں گے. کچھ دوستوں کی گروپ بنا ہوتا ہے, سبھی ایک جیسے دوپٹے پہن رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہے. تو دوپٹہ تو یہ تو خواتین کے ساتھ خاص ہے, لیکن وہ کہتے ہیں تو چادر ہے. جی, چادر کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایک تو ہے نا کہ وہ دوپٹہ لال پیلا بالکل اس انداز پر رکھا ہوا ہے نا. ایک اگر آپ سنت کے طور پر لے رہے ہیں چادر, جیسے امیر علیہ سنت کا انداز ہم دیکھتے ہیں, تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ چادر کے طور پر لے رہے ہیں کہ سنت کے طور پر لے رہے ہیں. لیکن ایک ڈیزائن اور فیشن کے طور پر لے رہے ہیں اور دوپٹہ پہن رہے ہیں, تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے, جس سے عورتوں کی مشابہت ہو. یہ انداز درست نہیں ہو. بعض بڑے بال رکھ لیتے ہیں. پیارے بچوں, یہ کام کرنے ہی نہیں. آپ نے کڑے پہن لیتے ہیں, انگوٹھیاں پہن لیں گے اتنی ساری. ٹھیک ہے, تو یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ, آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پہ ہیں اور جو ہمارے ساتھ بچے ہیں, آپ بچوں اگر یہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے. بچے بچوں والے کام کریں گے, اور بچیاں آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے یا آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ امی میں جا رہی ہوں تو نہیں بولتے. ٹھیک ہے, اور جو بچیاں ہیں وہ کیا بولتی ہیں؟ امی میں جا رہی ہوں. وہ جا رہا ہوں تو نہیں بولتے. تو جب آپ بولنے میں الگ الگ ہیں, میں کھا رہا ہوں, میں کھا رہی نہیں بولتے. تو جب آپ بولنے میں الگ الگ ہیں تو کپڑے بھی الگ الگ ہوں گے. جی یوسف بھائی. عزیر شاہ صاحب کافی دیر ساتھ اٹھا رہے ہیں. جی, بچے دور سے بچے بھی برقع پہنتے ہیں. بچے بھی کہاں سے برقع پہنتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں پہنا دیتے ہیں. اچھا, بچوں کو برقع پہنایا بھائی؟ نہیں پہنایا, برقع نہیں پہنایا. بچوں کا لباس بچے پہنے اور بچیوں کے لباس بچیاں پہنے گی. اب اس کے ساتھ
ایک اور مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آپ مارکیٹ کے اندر ریڈی میڈ کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں نا بالخصوص یہ مسئلہ زیادہ سامنے آتا ہے، وہ تو ہے کہ تصویریں بنی ہوتی ہیں کپڑوں کے اوپر، بچوں کا بچیوں کا جو لباس ہے آپ ریڈی میڈ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب کپڑوں پر اگر جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی ہو نا تو ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، ایسے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے جن کے اوپر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اگر ڈیزائن ہے، کلر ہے، جاندار کی تصویر نہیں ہے اٹس اوکے، لیکن اگر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، اگر سورج ہے یا درخت بنا ہوا ہے یا فلاور بنا ہوا ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں وہ کپڑے؟ جی پہن سکتے نہیں پہن سکتے؟ یہ تو ہے نا بھائی اگر فلاور بنا ہوا ہے یا ٹری بنا ہوا ہے، درخت بنا ہوا ہے، سورج بنا ہوا ہے تو پہن سکتے نہیں پہن سکتے؟ پہن سکتے ہیں نا. لیکن اگر بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے، پوری فوٹو بنی ہوئی ہے، بچہ کھڑا ہوا ہے شرٹ میں یا پینٹ میں یا کپڑوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی تصویر بنی ہوئی ہے تو ایسے لباس پہن سکتے ہیں؟ ایسے لباس نہیں پہن سکتے، نماز میں بھی مسائل آ جائیں گے تھے پھر تو. اسی لیے وہ لباس نہ پہنے جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈیزائننگ ہے تو الگ بات ہے، لیکن جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے. جیسے ہم نے سیٹ بنایا کڈس چینل پہ جو بھی سیٹ وغیرہ بنتے ہیں ہم کلرفل تو بناتے ہیں. جس طرح آپ یہ ہمارے سیٹ کو دکھائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں پھول ہے، پھول دکھ رہا ہے آپ کو، یہ کلرفل ہے. مسجد کا مینار وغیرہ بنا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مینار دکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد کشتی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یوسف بھائی کے پیچھے ایک منظر ہے، پھول وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے شاید. تو یہ پورے جو سیٹ وغیرہ بنتے ہیں اور بھی سیٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فلور ہے. اب اس میں جو ہے وہ جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائننگ بنائی گئی ہے، کہیں بھی ہم نے کوئی کارٹون کی تصویر نہیں بنائی. اب بچوں کے والے کلر ہیں لیکن ہم بچوں والے کلر دیے ہیں، لیکن بچوں کے جو انداز ہوتے ہیں کہ کارٹون، آپ لوگ بچے یہ مانگتے ہیں ہمیں وہ کارٹون والا اس کے وہ چاہیے، ہماری ڈی بی پہ وہ بنا ہوا ہو، ہمارے بیگ پہ وہ بنا ہوا ہو. آپ لینا چھوڑ دیں، آپ لینا چھوڑ دیں، بنانا چھوڑ دیں گے تو آپ بولیں پھول والا دکھائیں. آپ کو بتایا تھا نا جس گھر میں تصویر ہو تو کیا ہوتا ہے جی؟ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. دیکھیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے نا، آپ کو بتایا تھا. جی حامد بھائی، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو تو ہاں کتا یا تصویر ہو، اس کی پوری تفصیل پورا ہم نے اس پہ وہ کیا تھا، پروگرام کیا تھا. اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر گھر میں اگر لباس پہ تصویر بنی ہوئی ہوگی اور وہ ہینگ ہوئے ہوں گے، کہیں پر ہینگر پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو بہت مسئلہ ہو جائے گا پیارے بچوں. تو اسی لیے تصویر والے کپڑے نہیں پہننے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں آپ بتائیے کہ آج کے پروگرام سے آپ کیا باتیں سیکھ رہے ہیں. بچے کون سے والے کپڑے پہنیں گے اور بچیاں کون سے والے کپڑے پہنیں گی. تو آج جو ہے یہاں پر جو بچے موجود ہیں، اگر کوئی بچہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو کس انداز سے سمجھائیں گے؟ جی حامد صاحب، ایک بچہ جو ہے کپڑے پہنا ہوا ہے وہ تصویر والے، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج انہوں نے پہنا، عزیر شاہ صاحب نے، ٹھیک ہے. السلام پہننا نہیں ہے آپ نے، علیکم سن لیں بات. عزیر بھائی آپ یہ کپڑے اتار دیجیے کیونکہ ان کپڑوں پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو بھائی یہ کب اتاریں گے؟ یہ تو گھر جائیں گے پھر ہوگا. اب آپ ان کو سمجھائیں آج کے بعد یہ کپڑے نہ پہنیں، ٹھیک ہے. آج کے بعد آپ نے کپڑے نہیں پہنے. ہاں تو بولے بنے ہوئے. تو بھائی ہم سمجھانے کے لیے آپ سے سمجھا رہے تھے کہ بچوں آپ نے اس قسم کا لباس جو ہے وہ نہیں پہننا ہے. جی یوسف بھائی کس طریقے سے سمیٹیں گے بات کو؟ آخری بات یہ ہے پیارے بچوں کہ دیکھیں لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے. بچے اپنے اپنے انداز پر لباس پہن رہے ہوتے ہیں، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی کیا طریقہ. تو دیکھیں اس کے آداب میں سے یہ ہے، جہاں پر کپڑے آپ کو امی نے بتا دیے یا باجی نے بتا دی کہ بیٹا کپڑے بھائی یہاں پر ہوں گے، ٹھیک ہے. اب آپ نے مانگنے نہیں ہیں میرے کپڑے دو، کپڑے کہاں ہیں، کپڑے دو، کپڑے دو، کپڑے دو، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس جگہ سے کپڑے نکالیں. نمبر 1. نمبر 2 بالکل کسی پردے کی جگہ پر چلے جائیں. ایسا نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو گھر میں ہی چینج کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کسی پردے کی جگہ پر چلے جائیں، واش روم میں یا حمام میں، جہاں پر بھی اس کا انتظام ہے، دروازہ لاک کر کے وہاں پر کپڑے چینج کرنے. اور کپڑے چینج کرتے وقت کیا کرنا یہ ذہن میں رکھیں. اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھ لیں. اچھا اب آپ نے جیسے کرتا پہن رہے ہیں نا قمیص، تو پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الٹی آستین میں ہاتھ ڈالنا ہے. اس کے بعد گلے میں ڈال کر آپ قمیص کو پہن لیں گے. یوں ہی جب آپ کرتا یا شلوار پہنتے ہیں تو پہلے سیدھے پائنچے میں پاؤں ڈالیں گے اور اس کے بعد
उल्टे उल्टे पाइचे में डालेंगे और उतारते वक्त क्या करेंगे इसका क्या करना है उल्टे में उलट करना है। पहले उल्टे पाइचे से पाँव बाहर निकालना है, फिर सीधे से। यूं ही जब कमीज उतारेंगे तो पहले कौन से पाइचे कौन सी आस्तीन से उल्टी आस्तीन से हाथ निकालेंगे और फिर सीधी आस्तीन से हाथ निकालेंगे। अच्छा, कपड़े उतारने के बाद कहाँ फेंकेंगे? बेड पर या सोफे पर? वहीं पर ही पड़े रहने हैं या वहीं पड़े रहने वहीं देंगे? पे। जहाँ से उठाए थे वहीं पर ही रख दे। भाई जहाँ जगह है ना, अगर वॉशिंग मशीन में जगह है तो वहाँ रख दें, अगर वहाँ पर वॉशरूम में जहाँ आप चेंज कर रहे हैं वहाँ जगह है तो वहाँ रखें, लेकिन बेड पर, सोफे पर, फ्लोर पर, कमरे में फेंके ना, क्योंकि किसको परेशानी होगी? अम्मी को, बाजी को, घर में जो भी काम कर रहे हैं उनको परेशानी होगी। तो लिहाजा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि लिबास हमने इस तरह पहनना है जैसे हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, जो तरीका सिखाया गया है। और लड़के लड़कियों का, लड़कियां लड़कों का लिबास ना पहने। कलर वो होने चाहिए जो मर्दों में इस्तेमाल होते हैं, लेडीज कलर नहीं पहनने चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है क्योंकि महफिले नात। जज़ाकल्लाहु खैरा यूसुफ भाई। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों, हो जाएं आप लोग रेडी? हो जाओ बच्चों रेडी। तो आइए टाइटल कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हो जाओ बच्चों चलें जी। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, रेडी रेडी रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। सुभान अल्लाह, अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। क्योंकि अब वक्त हो गया है महफिल नात का जी। अब आप बच्चों की तरफ आ रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या पढ़ेंगे जी? सुनते हैं कि मैं शर में सिर कौन गिरा। कलाम जबरदस्त। इश्क के रंग बेरंग जाओ मेरे, अच्छा जी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा के, मैं सो जाऊं या। तो पहले बढ़ते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जी। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते खोले आँख सल्ले अला। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते खोले आँख सल्ले अला। कहते खोले आँख सल्ले अला। कहते तेरे नाम पर को कुर्बान करके, कुर्बान करके तेरे नाम पर को कुर्बान करके, कुर्बान करके तेरे सर से सदका, तेरे सर से सदका, तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं, उतारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते खुले आँख सल्ले अला। कहते खुले आँख सल्ले अला। कहते ये एक जान क्या है अगर गो करोड़ों, अगर हो करोड़ों। ये एक जान क्या है अगर गो करोड़ों, अगर हो करोड़ों।
आला क्या कहते سبحان اللہ. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں. کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور جب لیٹ کر درود پاک پڑھیں تو پاؤں سمٹے ہوں. سونے سے پہلے کی دعا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سو جائیے. اب کہتے ہیں خیال محمد میں نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری, کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. آپ جب صبح اٹھیں اور آپ کسی کو بتائیں یا اپنے دل میں ہی رکھیں, آج جب خواب آتا ہے کسی کو تو کسی کو پتہ چلتا ہے. عبید کو خواب آیا ہے, انس کو پتہ چلے گا کہ آج عبید نے خواب میں یہ دیکھا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا. مصعب کو خواب آیا, معظم کو پتہ چلے گا؟ پتہ چل جائے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا, کیونکہ کوئی کسی کے خواب کو جان نہیں سکتا جب تک وہ بتائے گا نہیں. خواب ہمارا ہے. خواب کس کا ہے؟ اگر کیسا اچھا ہو جائے خواب کے اندر جو ہے, کبھی آپ مدینہ شریف کی زیارت کر لیں, کبھی ایسا خانہ کعبہ کی زیارت کر لیں, کبھی امیر سنت کی زیارت ہو جائے, غوث پاک کی زیارت ہو جائے, بغداد شریف کی زیارت ہو جائے, اور کبھی ایسا ہو جائے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے, تو پھر ماحول بن جائے گا نا. اور پھر جب آپ صبح اٹھیں گے, آج آپ کو مدینے کی زیارت ہوئی ہے, اب آپ کا اٹھنا کیسا ہوگا؟ خوشی خوشی. ہاں جی, کیسا ہوگا؟ آپ خوش ہو جائیں گے. آج تو میں نے جو ہے وہ امی ابو خانہ کعبہ دیکھا, آج میں نے مدینہ شریف کی زیارت کری, میں طواف کر رہا تھا, میں حج کر رہا تھا. یہ ہوتا ہے سوچنے سے. کیا ہوتا ہے؟ خواب میں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو بندہ دیکھتا ہے. تو اگر آپ مکہ دیکھیں گے, مدینہ دیکھیں گے, اور سوتے وقت کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنے آقا کو. تصور کعبہ کر کے سو جائیں, تصور مدینہ کر کے سو جائیں. آنکھیں بن گئیں, الصلاۃ والسلام علیہ وسلم. تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماشاء اللہ کلام پڑھا گیا. اب ایک اور کلام ہم اپنے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی آپ کی طرف آئیں گے. کچھ کالس ہیں, کالس کی جانب بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر عبید آپ کی طرف آ رہے ہیں. کالس دیجیے. میرا نام ایمان فاطمہ طاہرہ ہے. میرے والد کا نام ملک محمد حسین طاہر ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. آنکھوں کا تارا, نام محمد, دل کا اجالا, نام محمد, پوچھے گا مولا لائے ہو کیا تم, میں یہ کہوں گی نام محمد. عابد باپو آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. واہ بھائی واہ, گجرانوالہ سے آپ نے کال کی. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, میں یہ کہوں گا, یہ پڑھنا ہے آپ نے, میں یہ کہوں گا نام محمد, اور عابد نہیں, یوں کرنا ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں, پھر سب ایسا نہ عابد عابد. میں اٹک سے بول رہا ہوں. آج آپ کو میں ایک نعت کا شعر سناؤں گا. سنائیے. سمجھ کے تجھ سے باتیں پان والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال لیں, چلیں جی کال لیتے ہیں. میرا نام عبدالباسط ہے. میری اردو اسکول میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں دامدیم میں پڑھتا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا قصہ ہے, ہم کہنا شاہ عرب سے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچوں نے جو ہے وہ ہمیں کال کی. میں چاہوں گا کوئی نظم وغیرہ پویم وغیرہ پروگرام کا حصہ بنائیں. جی کون پڑھے گا؟ انس بھائی چلیں جی. کون سی ہے؟ اللہ 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 لا. اچھا یہ پڑھیں گے, چلیں جی پڑھیے.
ماشاءاللہ. اب کلام کی جانب بڑھ رہے ہیں. جی عبید بھائی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. کر ان کی رسائی لو جب تو بنائی ہے. لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بازار عمل بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. طیبہ 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 نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ 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 نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر سب نے صف
سب نے سب محشر سب نے سب محشر سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قصو کے آقا اب تیری دعائی ہے اے بے قصو کے آقا اب تیری دعائی ہے سن دے کہ محشر میں صرف رسائے یوں تو یوں تو یوں تو یوں تو یوں تو یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہیں کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف رسائے ہے مطلع 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 میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا مطلع میں یہ شک کیا مطلع میں شک کیا مطلع میں یہ شک کیا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زبردست میری الفت مدینہ ایک آدھ شعر شامل کر دیں میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میری الفت مدینے سے ہوگی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ
ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہوا اختتام. اب بڑھ رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پیارے انبیاء. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تشریف رکھیں جی. کیسے ہیں عبد الماجد بھائی؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے ماجد بھائی. تو بچوں کو کیا کام دے رہے ہیں؟ جو بچے اسکرین پر بیٹھے ہوئے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو کیا سوال دے رہے ہیں تاکہ وہ کالز کے ذریعے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں؟ سوال ان کو یہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں پیارے بچوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام ہم نے کل سنا تھا. یہاں پر مصعب بھائی کا بھی ہاتھ کھڑا ہو گیا ہے. اور کس کس کو معلوم ہے؟ ماشاءاللہ. چلیں جی. تو آپ نے یہ بتانا ہے. آج ہم کل والے جو واقعہ ہمارا رہ گیا تھا انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں شاہ صاحب. اس کے بعد ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ والد صاحب تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے بارے میں سنیں گے. تو کل کا جو واقعہ تھا پیارے بچوں وہ یہ تھا کہ ابرہا یہ اپنے لشکر کو لے کر مکے پر آتا ہے صبح کے وقت. جب یہ پہنچتا ہے وہاں پر تو مغمس نام کی ایک جگہ پر اس کا جو ہاتھی ہوتا ہے محمود نام ہوتا ہے. کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ ہاتھی کا نام محمود ہوتا ہے. وہ وہاں رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. یہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہاتھی چلتا نہیں ہے. اتنے میں سمندر کی جانب سے آتے ہیں پرندے، اور ان پرندوں کا نام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہ پرندے کون تھے؟ ابابیل. کون تھے؟ ابابیل کے پرندے اللہ پاک نے سمندروں کی جانب سے بھیجے مکے کی طرف. اور ان پرندوں کی چونچ میں اور پنجوں میں کیا تھی؟ کیا تھے؟ کنکریاں، پتھر جسے کہتے ہیں وہ تھے. پیارے بچوں جب جیسے ہی وہ مکے میں آئے تو وہ کنکری پھینکتے تو ایک کنکری ایک بندے پر گرتی اور وہ اس بندے کو آر پار ہو جاتی، اس بندے سے آر پار ہو جاتی، یہاں تک کہ جو سواری پر بندہ بیٹھا ہوا ہوتا اس کو بھی آر پار کر دیتی. اور اس طرح اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو، ابرہا کے لشکر کو ہلاک کیا اور ختم فرما دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو یہ ابرہا کا جو لشکر تھا، ابرہا کا لشکر اس طرح ہلاک ہوا. اب پیارے بچوں آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو بیٹے تھے ان میں آپ کو سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. کن سے تھا؟ حضرت عبداللہ. اور یہ کون تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب ابو جان. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جنگل میں گئے، جنگل میں تشریف لے گئے. وہاں پر کچھ نان مسلمز شام کے کافر لوگ تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا اکیلے. تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو اکیلے میں معاذ اللہ قتل کر دیا جائے دھوکے سے. اس طرح کا منصوبہ بنایا. جب یہ انہوں نے پلان بنایا تو پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ آئے کہ جو اس دنیا کے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے. ایسے لوگ آئے جو اس دنیا کے لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے اور انہوں نے ان کافروں کو مار بھگا دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تک سیفلی پہنچایا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ کہ وہاں پر وہب بن مناف یہ بھی اس جنگل میں موجود تھے اور سارا واقعہ دیکھا. اب یہ وہب بن مناف کون تھے یہ بھی آپ سے پوچھتا ہوں میں. کل ہم نے ان کے بارے میں بھی سنا تھا. وہب بن مناف نے جب دیکھا سارا واقعہ تو آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہوئی، بڑی عقیدت ہو گئی کہ بہت نیک شخص ہیں، کن لوگوں نے آ کر حفاظت کی ہے، ان کی اس طرح حفاظت کی ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی کا، اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا ارادہ کر لیا. اب یہ وہب بن مناف کون تھے؟ کون بتائے گا؟ جی نانا جان. کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا جان یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ابو جان والد صاحب وہب بن مناف تھے. جب انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پایا، اس طرح نیک سیرت پایا، تو اپنی بیٹی جو خود نیک تھی، ایک اچھی نیک سیرت خاتون تھی، ان کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنے کا
ارادہ فرما لیا. تو اس طرح پیارے بچوں دونوں کے رشتہ دار یعنی کہ جو فیملی تھی یہ رضامند ہوئے اور اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ٹائم بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی کام سے دوسرے شہر بھیجا, کسی کام سے دوسرے شہر بھیجا. واپسی میں آپ جو ہے بیمار ہو گئے, مدینہ پاک میں بیمار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس بیماری کی حالت میں 25 دن رہے. کتنے دن؟ 25 دن. اور وہیں پر ہی اسی بیماری کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کا انتقال ہو گیا. اب پیارے بچوں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر تھی 24 ایئرز. کتنی تھی؟ 24 سال. کتنی تھی؟ 24 سال. جب آپ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو یہ نشاندہی کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے. اور وہ کیا واقعات تھے؟ وہ یہ تھے کہ ایک تو ابرہہ کا لشکر کا ہم نے سنا 55 دن پہلے کا واقعہ. اسی طرح ایران کے محل میں ایک زلزلہ آیا, ایران کے محل میں زلزلہ آ گیا. فارس میں ایک آگ ہزاروں سالوں سے لگائی ہوئی تھی, وہ آگ بجھ گئی. اور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا, ایک جھنڈا مغرب میں لگایا گیا اور ایک جھنڈا کعبہ شریف کی چھت پر لگایا گیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب شعر لکھتے ہیں. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا بھریرا صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش بھریرا عرشورا بھریرا صبح شب ولادت سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مرحبا, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سوڑے کی آمد, میٹھے کی آمد. اللہ. اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا ایک بادل ہے, ایک بادل ہے جس میں روشنی ہے, جس میں روشنی ہے. گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آ رہی ہیں, پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں, انسانوں کی بولیاں سنائی دے رہی ہیں. پھر اچانک میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں سے غائب ہو گئے, میری آنکھوں سے غائب ہو گئے. ایک اعلان میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ, مشرق و مغرب کی سیر کراؤ, انہیں سمندر کی سیر کراؤ تاکہ کائنات یونیورس کا ذرہ ذرہ ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام, آپ کا حلیہ اور آپ کو پہچان لے, آپ کو پہچان لے. تو ایک شعر ایک اور ہے, وہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کنجی تمہیں دی اپنے خزانے کی خدا نے, کنجی دی تمہیں اپنے خزانے کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. یعنی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی, تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یہ بھی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ ساری کی ساری اعلان میں نے یہ بھی سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کراؤ تاکہ ساری کی ساری اتھارٹیز, کائنات کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں سب آپ کے ہاتھ میں آ گئی, سب آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے. آقا کریم ہیں, خزانے سبحان اللہ لٹانے آئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت تو آج ہمارے ماجد بھائی نے آج آپ کو یہ پورا قصہ سنایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ بھی ہوا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے آج جاننے کی کوشش کی. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو رہا ہے اختتام, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, اس کو کہتے ہیں آمین. جب کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ, یہ شکریہ ادا کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. نعت خواں کو مائک چاہیے اور نعتیں
ٹھیک ہے, اور کلام پڑھے جائیں, لیکن آپ گفتگو میں بھی شامل رہا کریں. پڑھتے بہت اچھا ہے, لیکن جب ماجد بھائی وغیرہ یا کوئی دوسرے سیگمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ باتوں میں شامل رہیں. جب نعت میں کیسی آواز آ رہی ہوتی ہے, کیسا ماحول بنا دیتے ہیں, تو ہمیں صرف نعت خواں نہیں بننا ہے, ہم نے قاری صاحب بھی بننا ہے, اور ہم نے نہیں آ رہی ہے اتنا, اور کیا بننا ہے, اور کیا بننا ہے, حاجی بننا ہے, کیا بننا ہے, اور نمازی بننا ہے. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں, اچھے اچھے کاموں سے آپ کی پہچان ہونی چاہیے. لیکن پیارے بچوں, جو بھی کام کرنا ہے کس لیے کرنا ہے, اللہ پاک کی رضا کے لیے. بہت بہت شکریہ حضرت, جزاک اللہ خیرہ. اب ہم بڑھیں گے, سیگمنٹ تو ہے نہیں, کوئی اختتام کی طرف. تو پیارے بچوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ عز و جل یہی پروگرام آپ جس کا نام ہے اسلام فار کڈز دوبارہ دیکھ سکیں گے. اب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا.